बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हम लोग पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर, मुख्तलिफ़ कंडीशंस जो आपकी बहरहाल हेल्थ से रिलेटेड हैं उन पर बात की जाती है। बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात करते हैं, सही और अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की जाती है, किस डॉक्टर के पास जाया जाए किस बीमारी के लिए, इस पर बात करते हैं। मुख्तलिफ़ जो नई फील्ड्स हमारे मुल्क में मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं उस सिलसिले में भी गुफ्तगू की जाती है और साथ साथ हम लोग आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेते हैं। लाइव कॉल्स के लिए आपको नंबर बताता चलूँ कि 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। आपको कोई भी सवाल होता है हेल्थ से रिलेटेड, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। जो लोग कॉल नहीं करना चाहते व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 033319107273 पर। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, जिसको आप लाइक करें तो आप जान सकते हैं कि किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है। और आज भी हम सेहत ज़िंदगी का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे ख़वातीन की हेल्थ के सिलसिले में। ख़वातीन की मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं उस पर बात की जाएगी। जनरली ख़वातीन अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकती हैं, घर में घर के अफराद का कैसे ख्याल रख सकती हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और ये हम पहले भी टॉपिक इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस पे बात करते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक माँ की हेल्थ अच्छी होगी, एक बीवी की हेल्थ अच्छी होगी तो वो पूरे घर को अच्छे तरीके से चला सकती है और बाकी अफराद जो हैं घर के उनकी हेल्थ का, उनकी सेहत का भी ख्याल रख सकती है। डॉक्टर ताहिरा बतूल हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमें टाइम देती हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बड़ी अहम गुफ्तगू डॉक्टर साहब से हमारी होती है जिसमें हम लोग बीमारियों के साथ साथ जो ऐसे नुकात जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनकी वजह से जर्नली जो हमारे घर में जो हेल्थ सेटअप है वो डिस्टर्ब होता है। और ख़ास तौर पे हम लोग ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं क्योंकि वो अपनी सेहत को बहुत कम अहमियत देती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स को वो चलाती रहती हैं जब तक जो है वो प्रॉब्लम सीरियस नहीं हो जाता। तो इन चीज़ों पे हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ावियों से डिस्कशन करते हैं ताकि इन मसाइल को हल किया जा सके। जो लोग हमारा प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर सच न्यूज़ नहीं आ रहा, आप लोग हमारी वेबसाइट पे सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ की वेबसाइट पे हमारे चैनल जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको कोई भी सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब के नाम। थैंक यू वेरी मच अगेन, आप टाइम देती हैं हमारे प्रोग्राम को, लोगों को, ताकि उनको गाइड किया जा सके, हेल्थ अवेयरनेस दी जा सके, एजुकेशन दी जा सके। डॉक्टर साहब जनरली अक्सर मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ और आज भी पूछूँगा कि अगर जनरली हम लोग देखें वुमेन हेल्थ के से रिलेटेड तो ख़वातीन की हेल्थ आपका माशाल्लाह एक बड़ा तवील अरसा रहा। आपने जो है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी जो है प्रैक्टिस की है। तो कैसे आपको लगता है सिनेरियो बेहतरी आ रही है, ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ जो हैं वो इम्पोर्टेंस दे रही हैं, या नहीं वही पुराना निज़ाम के पहले बच्चे का ख्याल रखना है फिर तीसरे या चौथे नंबर पे अपना ख्याल रखना है? बहुत बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू। मुझे आप बुलाते हो और इसका शायद पब्लिक को फ़ायदा भी होता है। ज़रूर डॉक्टर साहब, एक दो पेशेंट्स मेरे पास पहुँचे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने सुना था और हमारी सर्जरीज हुई और हमें उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में हम डिटेल्ड काउंसलिंग चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि प्रोग्राम का फ़ायदा अगर एक शख्स को भी हो जाता है तो इट्स गुड इनफ। थैंक यू। आपका जो सवाल है कि मेरे इतने तवील अरसा हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया, मैंने 1981 में अपनी ग्रेजुएशन की थी MBBS, और अब आप देख लें क्या है। तो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर होता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं इंग्लैंड चली गई, माशाल्लाह। वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और वापस मैं आके 1993 में गंगाराम में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने रीजॉइन किया। अच्छा। लेकिन वापस आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि मैंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को ऐसा ही बनाना है जैसे कि मैंने UK में ट्रेनिंग ली है और जैसे कि मैंने UK में जॉब की है। जो मैं UK में जॉब करती थी मुझे लगता था मैं हॉलीडेज़ पे आई हुई हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम था, अच्छा, जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई थी। सही, ठीक है। जब मैं वापस आई खुशी खुशी खुद छोड़ के आई मैं जी, तो मैंने देखा कि जब से मैंने ग्रेजुएशन की है 81 से 92 तक 11 ईयर्स जी, 92 तक जी बिल्कुल। तो गंगाराम में कोई चेंज नहीं था,
اچھا ویسے کے ویسا ہی تھا. ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹس بلڈ کے لیے آتے ہوئے خود بلڈ دینے کے لیے بھاگے جانا, ایمرجنسی میں پیشنٹس سڑک کے اوپر سے کھڑ کھڑ کرتے ٹرالر کے اوپر آ رہے ہیں. That caused frustration in me. ظاہری بات ہے جب آپ نے دیکھ لیا باہر کا سیٹ اپ تو پھر ظاہری بات ہے. پھر میں نے دیکھا کہ گنگا رام کی جو ہاسپٹل کی چھت تھی اس کے اوپر کائی لگی ہوئی تھی. میں نے پہلی اپنی آپریٹیو لیپروسکوپی کی, جو میں باہر سے بہت ساری سکلز سیکھ کے آئی تھی کہ میں پاکستان جاؤں گی اور میں پڑھاؤں گی اور میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گی, کیونکہ وہاں بہت سی چیزیں لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوئی تھی. صحیح. لیکن اس پیشنٹ کو اس مشین سے الیکٹرک کرنٹ لگا, اور جب میں نے اس کی کمپلین کی تو مجھے یہ کہا گیا کہ ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کہاں سے آ گئی ہیں, سارٹ آف ایٹیٹیوڈ تھا کہ ہم راتوں رات تو مشینیں نہیں بدل سکتے. وہ ڈائتھرمی کی وائر لیک تھی اور کوئی بہت زیادہ کاسٹ بھی نہیں تھی اس کی, اس سے اور زیادہ بندے کو آپریشن اور ڈپریشن ہوتی ہے. پھر جب آپ کے کولیگز جو ہوتے ہیں جو آپ سے سینئر ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ کوالٹی آف ورک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتے. بالکل یہ مسئلے مسائل بالکل پاکستان کے ویسے ہی ہے. باقی رہ گئی عورتوں کی ہیلتھ. اگر ایجوکیٹڈ کلاس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, کریم آف نیشن کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, پڑھے لکھے کا, تو آپ خود سوچ لیں کہ جو بیچارے ہمارے دیہاتی لوگ ہیں یا پیرا سائڈ پہ رہتے ہیں, سٹیز کی سائڈ پہ رہتے ہیں, ان کا کیا کنڈیشن ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کر دیا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس جو سٹیز میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں, تو جو سبربز میں رہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, تو اس پہ بات کریں گے. ہم چھوٹا سا وقفہ لینے میں پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ بتول کی. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. بات ہماری چلے گی وومن ہیلتھ کے سلسلے میں, ان جنرل بھی بات کریں گے اور کوئی اسپیسیفک بیماریوں پہ بیماری گفتگو چلے گی. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین کی ہیلتھ کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ بتول کے ساتھ, سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, معذرت کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری پروگرام کے پہلے حصے میں جنرل ہیلتھ کے سلسلے میں, خواتین کی جنرل ہیلتھ کے سلسلے میں بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ جو بڑے شہروں میں اور ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے سچویشن, اور لیکن جو کنڈیشن سبربز میں گاؤں دیہاتوں میں ہے وہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک درمیان میں ایک ورڈ یوز کیا کاؤنسلنگ کا. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو ہمارے ہیلتھ سسٹم میں اگنور ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا ہمارے لوگوں کے لیے کہ کیا کاؤنسلنگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ. ہم بہت سے کازز پہ ہم بات کرتے رہے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ صرف ہمیں پیشنٹس کی نیگلیجنس کو ہی نہیں سارا وقت ایڈریس کرنا چاہیے. مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں ایز اے ہیلتھ ورکر میں پیشنٹ کی کتنے ہیلپ فل ہوں. میرا کام صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے ایک سیزیرین کر دیا یا ایک ہسٹریکٹمی کر دی اور دیٹس اٹ, دوائیاں لکھتی ہیں. اور مجھے پیشنٹ کو پراپر ٹائم دینا ہے, پیشنٹ کی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. بعض دفعہ جب آپ پروب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایشو کچھ اور ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن کچھ اور ہے. بالکل, خاص طور پہ ویمن میں, کیونکہ ویمن بہت سینسٹیو مائنڈ کی ہوتی ہیں اور ان کے جو ہارمونز ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ ان کو سینسٹیوٹی اور ان میں فیمنزم اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں قدرتی طور پر, ہارمونل اسپیکٹ سے. ہاں, ہارمونل اسپیکٹ سے, کیونکہ اگر آپ کسی میل کو وہی ہارمون دے دیں تو اس کی بھی پرسنالٹی میں وہ آ جائے گی. اور اگر کسی فیمیل میں آپ ٹیسٹوسٹیرون انٹروڈیوس کرا دیں تو اس کی بھی مینٹل تھنکنگ چینج ہو سکتی ہے. تو اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ افیکٹ. ہمارے جو کیمیکل ٹرانسمیٹرز ہیں برین کے, جو ہمارے ہارمونز ہیں وہی ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. بالکل صحیح. مینٹل ڈس آرڈرز, ڈپریشن, یہ سب آپ کے جو کیمیکل چھوٹے چھوٹے کیمیکلز آپ کی برین میں سے نکل کے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں ان برین کیمیکلز کے ریلیز کو پریسیپیٹیٹ کرتی ہیں. وہ آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اچھا. اور دوسری چیزیں اس میں آتی ہیں آپ کی ایجوکیشن, آپ کا تھاٹ پروسیس, آپ کی اپ برنگنگ, آپ کو کس ماحول سے کس طرح سے, اور آپ کے سوشل سٹریسز جو ہیں وہ ساری چیزیں مل کے آپ کی برین کے
کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. صحیح. تو جو فیمیل کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ فیمیل میں میں نے کیا دیکھا کیا پایا, ہمارے انوائرمنٹ میں جو چینجز ہیں اس میں امیر غریب کا ڈفرنس اوور دا ایئرز بڑھتا چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. امیر سے امیر تر ہے, ڈاکٹر ہے, اس کے بچے ڈاکٹر ہیں, اس کے رشتہ دار ڈاکٹر ہیں, اس کے بھائی بھابھی ڈاکٹر ہیں, اس کے پیرنٹس سائیکل چل رہا ہے. غریب کو اتنا پریویلیج نہیں ملا. اگر غریب کی فیملی میں سے کوئی اوپر آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیٹرل سٹریسز اتنے زیادہ ہیں, اس کے اوپر لیٹرل رسپانسبلٹیز اتنی زیادہ ہیں, وہ پھنسا ہی رہ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر اس میں سب سے زیادہ جو پسنے والا طبقہ ہے پھر وہ عورت رہ جاتی ہے. اچھا, اس میں بھی پھر خواتین جو ہیں اور زیادہ سیکنڈ اس پہ آ جائیں گی, پریفرنس پہ آ جائیں گی. کیونکہ اس لیے کہ ہمارا کچھ کلچرل نارمز ایسی ہیں, ہمارے سوشل نارمز ایسے ہیں کہ ہم عورتیں ویسے ہی سیکنڈ کلاس سٹیزنس سمجھی جاتی ہیں. اور یہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے یہ ہمیں اسلام نے نہیں دیا, ہمیں سوسائٹی سے آ رہا ہے, کلچر سے آ رہا ہے, اور ہمارا ملٹی کلچر ہماری سوسائٹی ہے, اس میں ایک کلچر نہیں, سب چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. جی فرمائیے گا, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہی ہیں. ہاں جناب, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیے؟ میری بیٹی کو 5 سال ہو گئے, اس کی شادی ہوئی ہے 7 سال سے, تو ان کو یعنی کہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی کسی ڈاکٹر نے کوئی ڈائگنوز کیا ہے کہ آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ کمزور ہیں یا وہ کم ہیں, تو اس کا علاج کروانا چاہیے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہارمونز کا کیا علاج کا طریقہ کار ہے اور کیسے وہ بڑھ سکتے ہیں صحیح وغیرہ وغیرہ. ایک تو بہت شکریہ آپ نے کراچی سے کال کی. دوسرا یہ بتائیے کہ ایج کتنی ہے آپ کی بیٹی کی؟ وہ تقریباً 35 سال 30-35 سال کے درمیان ہے. ماشاءاللہ. اچھا, کوئی اور بیماری, کوئی اور نہیں کوئی کافی ہے کہ ہم 6-7 سال سے علاج کروا رہے ہیں, لیکن اس کو کوئی بھی ایسی چیز ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر 5 سال سے ان کا علاج ہو رہا ہے اور ان کی 30+ میں وہ چلی گئی ہیں, 35 ایئرس کی, 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جی جو کہ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازنے کے لیے. میل پارٹنر آپ کا صحیح ہونا چاہیے, فیمیل میں ایگ صحیح ٹائم پہ بننا چاہیے, جو ہارمون صحیح ہونے چاہیے, اور ٹیوبس کھلی ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ 3 فیکٹر بیسکس ہیں. ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو ہم میئر کر سکتے ہیں, اور ان کو کال لے لیتے ہیں, اس پہ بات کر لیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ یہ کال ڈراپ ہوگی. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو جو ہارمونز ہیں وہ آپ کے باڈی میں جیسے میں نے کہا پیدا ہوتے ہیں, اور جو اولاد کے ہارمونز ہیں وہ بھی آپ کے دماغ میں سے نکل کے آپ کی اووریز وغیرہ پہ اثر کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہی آپ کے ریگولر سارا سسٹم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی عورت کو بہت زیادہ سٹریس میں رکھیں گے تو اس کے ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے, کیونکہ جو ہارمون نارمل نکلنے چاہیے وہ نہیں نکلیں گے, اور اب نارمل کی فارم زیادہ ہو جائے گی. اور آج کل کے سٹریسز ایسے ہیں جیسے ہمارے لائف, ٹی وی ہر گھر میں ہے, موبائل ہر گھر میں ہے. بالکل صحیح. موبائل اور ٹی وی اور پلاسٹکس ہر گھر میں ہے. بالکل. پلاسٹکس کا اوور یوز, صحیح. موبائل کا اوور یوز, صحیح. راتوں کو واٹس ایپ پہ بیٹھے رہنا, آپ کی نیند کا سائیکل ڈسٹرب کرنا. یعنی آپ نے 11 بجے آپ کو سونا چاہیے, اب 3 بجے سو رہے ہیں اور صبح 12 بجے تک سو رہے ہیں, تو آپ کے ہارمون بالکل ہے وائے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لینی ہے معذرت کے ساتھ چھوٹی سی. یہاں جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ بتول کی. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ بتول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں جنرل وومن ہیلتھ کے سلسلے میں, اور اس میں ہم لوگ آپ لوگوں کی کالز بھی لے رہے ہیں. واٹس ایپ نمبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے, اگر کوئی سوال کال نہیں کرنا چاہتی ہیں کوئی خاتون, تو وہ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا ٹائپ شدہ میسج بھیج سکتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ابھی ایک اور پھر کال آئی تھی جو تھائرائڈ کے بارے میں خاتون تھی, ان کا پرابلم تھا. جی میں نے سنا وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گلے میں سویلنگ تھی, اب وہ سویلنگ پینفل ہو گئی ہے, اور مجھے کھانا کھاتے ہوئے اور پانی پیتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے. تو اگر تھائرائڈ ان کی سویلنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آیوڈین ڈیفیشنسی. تھائرائڈ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے بٹرفلائی تتلی کی ٹائپ کا, جو ہماری گردن کے سامنے یہاں پڑا ہوا ہے. بالکل صحیح. یہ جو گلینڈ ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ کی گرمی سردی کو کنٹرول کرتا ہے, بدن کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے. اگر یہ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا, اس میں سے تھائروکسین نہیں نکلے گی, تو آپ بہت زیادہ کولڈ فیل کریں گے. آپ موٹے ہو جائیں گے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ختم ہو جائے گا, آپ کا میٹابولزم ختم ہو جائے گا, آپ کی فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ میں ان نیسیسری فیٹ جو ہے وہ جمع ہونی شروع ہو جائے گی, کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا. یہ تھائروکسین کے کم ہونے کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اگر یہ اوور ایکٹیو ہو جائے گا تھائرائڈ زیادہ, تو آپ سوکھ جائیں گے, آپ بہت زیادہ کھائیں گے لیکن آپ کو لگے گا نہیں, آپ کا ٹیمپریچر ہائی رہے گا, آپ کو غصہ آتا رہے گا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوئے گا. یہ تو تھائروکسین جو یہ ہارمون پیدا کرتے ہیں, کیمیکل ڈیلیور کرتے ہیں, یہ اس کے ہیں سائیڈ افیکٹ. لیکن اگر یہ آپ کو فزیکل ڈسیبلٹی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لوب سامنے بھی گرو کیے ہیں تو پیچھے کو بھی گرو کر رہے ہیں. کھانے کی نالی ہے آپ کی, اور آپ کی سانس کی نالی ہے. تو خدا کے لیے اگر یہ پینفل ہو گئے ہیں اور آپ کو اس میں دقت آ رہی ہے تو اس کی سرجری مسٹ ہے. اچھا, اس کی سرجری آپ کو اچھا تھائرائڈ سرجن, جنرل سرجن بھی ہوتے ہیں, پرٹیکولر تھائرائڈ سرجن بھی ہوتے ہیں, انہوں نے تھائرائڈیکٹمی کرنی ہوتی ہے, اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور یہاں بڑے اچھے سرجن ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا سرجن اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کی آواز کی نروز جا رہی ہوتی ہیں, اگر وہ کٹ جائیں تو پھر آپ کی ووکل کارڈز جو ہیں, بولنا جو ہے وہ مسئلہ ہوئے گا. اور پیچھے آپ کی سانس کی نالی ہے اور آپ کی خوراک کی نالی ہے, اس کو بھی وہ بچاتے ہیں. لیکن بہت اچھی تھائرائڈ کی سرجریز ہوتی ہیں ہر جگہ پہ, تو ان کو فوراً کسی اچھے تھائرائڈ سرجن کو رجوع کرنا چاہیے. اپنے تھائرائڈ ہارمونز کے لیولز چیک کرانے چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ہاٹ ہے, یہ کولڈ ہے. کولڈ ہوتا ہے جو نان کینسرس ہوتا ہے, ہاٹ ہوتا ہے جو کہ ایکٹیو ہو سکتا ہے, اس میں کچھ اور چینجز بھی ہو سکتی ہیں ایب نارمل. جی, اور نوری میں جانا چاہیے ان کو, الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے. نوری ہے نا یہاں پہ, ہاں انمول تو لاہور میں, جو نیوکلیئر والوں کا بالکل تھائرائڈ اسکین ہونا چاہیے, فوراً جنرل سرجن سے ملے. صحیح, زبردست, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آتے ہیں ہم تھوڑا سا خواتین میں جنرل فٹیگ, تھکاوٹ, تھکا رہنا, فریش نہ رہنا. جی, کیا وجوہات ہیں؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو تو بچے ہیں, فیمیل ہے, ان کا تو یہ ہے کہ ایجوکیشن ہو گئی, رسپانسبلٹیز ہو گئی اسکول کی, کالج کی, پھر آ کے ہوم ورک کرنا, گھر کا کام کرنا, پھر ڈائٹری امبیلنس کہ چپس کھا لینے ہیں, کوک پی لینا ہے, پراپر ڈائٹ نہیں لینی, پراپر سلیپ نہیں لینی. زیادہ تر انٹرنیٹ پہ اب کام ہو رہا ہے تو اس کے ٹائمنگز بھی فرق ہیں, اور پھر سارا کام آپ نے انٹرنیٹ پہ ہی آن لائن جمع کرانا ہے. تو یہ جو کانسٹنٹ آپ کو اسٹیمولیشن برین کو جا رہی ہے, اور آپ کا جو فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے, اس سے جنرلی فٹیگ بچوں کو تو ہو سکتی ہے. جو فیمیل گھر کی ذمہ دار ہیں, جو میرڈ ویمن ہیں, جو سارا گھر سنبھالتی ہیں, ان میں یہ ہے کہ ایک عورت بچے بھی سنبھال رہی ہے, ہسبینڈ بھی سنبھال رہی ہے, اور اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو ساروں کے کپڑے دھو رہی ہے, استری کر رہی ہے, ہر ایک کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہے. اس کو اپنے ریسٹ کا اور اپنے کھانے کا ٹائم بہت کم ملتا ہے. اور جنرلی ہمارے ہاں جو ہسبینڈز ہیں وہ اتنے شائع ہوتے ہیں کہ وہ انکریج نہیں کرتے اپنی وائف کو کہ تم بھی ریسٹ کر لو, تم بھی کھا لو, تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, تو وہ بیچاری نگلیکٹڈ بھی ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کے کہنے کا مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن وہ شائنس میں, میرا خیال ہے, کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کہنا چاہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ پھر وہ اس ایموشنلی بھی ڈپرائیوڈ, ٹھیک ہے, اوور ورکڈ, ٹھیک ہے, بچوں کی ساری رسپانسبلٹی, ہاؤس ہولڈ کی ساری رسپانسبلٹی. آپ ایک ایوریج فیملی سسٹم لیں نا, اس میں پھر گھر باہر سارا اس خاتون کو کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ پاس کا کپڑے دھونے والا نہیں ہے, نوکر نہیں ہے, میڈ نہیں ہے, ہیلپ نہیں ہے, تو آپ خود سوچیں. اگر کوئی عورت کام بھی کرتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے, جیسے ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, یا ریسیپشنسٹ ہے, یا کسی بینک میں کام کرتی ہے, تو اس کا کام 3 گنا بڑھ جاتا ہے. آنا جانا, بینک کی رسپانسبلٹی یا جاب کی رسپانسبلٹی, بچے کی رسپانسبلٹی, ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی, پھر جو گھر میں کمبائنڈ اگر فیملی سسٹم ہے, چھوٹے ان لاز یا بچے ہیں تو ان کی بھی, تو اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے جو اس کے اعصاب سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. جب ڈپریشن اور تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے, جو آپ کے باڈی ریزروز ہیں, یا آپ کی باڈی کی کیپیسٹی ہے, یا آپ کی مینٹل کیپیسٹیز یہ بیونڈ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, تو تب آپ اعصابی تھکن کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, اور دیر از نو باڈی ٹو ٹیل یو
that you need rest, آپ کو بھی کھانا کھانا ہے, آپ نے بھی ریسٹ کرنا ہے, چلیں آپ یہ کر لیں میں فلانا کام کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس چیز کا تھوڑا سا فقدان پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرونک اسٹریس ہے جو آپ کو فٹیگ کرتا ہے. پھر جب آپ کو خوراک نہیں صحیح ملتی تو آئرن کی کمی, کیلشیم کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی, B12 کی کمی, سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آف ایئر کال آئی ہے, انہوں نے کہا جی ہارمونز کی وجہ سے میرے چہرے پہ بال ہیں. جی, ہارمون جب آپ کے امبیلنس ہو جاتے ہیں یا جب آپ بہت اوور ویٹ ہو جاتے ہیں, اب میں نے ان کا وزن تو نہیں پوچھا لیکن ہارمون جب بھی اویرین ہارمونز امبیلنس ہوئیں گے آپ اوور ویٹ ہوئیں گے. ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل ہمارا پروگرام کو ختم ہو گیا, معذرت کے ساتھ. ہم انشاءاللہ چلیے مجھے کانٹیکٹ کر لیں. میں جی بالکل میں یہی اپنے ناظرین کو کہوں گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تشریف لائن, بہت انپورٹنٹ گفتگو رہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. جی ناظرین, ہم لوگوں نے فون نمبر بھی آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے. واٹس ایپ, بہت سے لوگ جو سوال نہیں کر پاتے وہ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کر لیں, ہم اگلے پروگراموں میں اس کو شامل کریں گے. ہمارے صحت زندگی کے جو فیس بک پیج ہے اس کو ضرور جوائن کریں, کیونکہ وہاں پر آپ ہمارے ساتھ کنیکشن میں رہ سکتے ہیں. اپنے سوالوں کے سلسلے میں بھی ٹاپکس ہیں, سجیشنز ہیں, وہاں پر ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم غزیزی اور ڈاکٹر طاہرہ بتول کے پروگرام صحت زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.